हूँ लोगों का सोचा, मैं दुनिया का सोचा, लेकिन मैंने मेरी माँ को इस मामले में नहीं सोचा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स मुस्लिम साहिल की माँ इस जहान फ़ानी से कूच कर चुकी है, इस दुनिया से जा चुकी है। और आप सब ने साहिल की ये वीडियो वॉच की होगी, ये 23 मिनट और 54 सेकंड्स की। लेकिन उसमें जो जुमला मैंने आपको सुनवाया है साहिल का, एक जुमला, अगर आप उस जुमले की गहराई को समझ लें तो आप इस बेटे की ग्रेटनेस को समझ सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात तो ये है कि हर अजीम माँ की तरह एक्स मुस्लिम साहिल की माँ एक अजीम माँ थी। उसकी अजमत ये थी कि उसने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि साहिल के बाप के कत्ल हो जाने के बाद उसने दूसरी शादी नहीं की, सिर्फ इसलिए कि वो साहिल की बेहतर तौर से देखभाल कर सके, साहिल की पैदाइश से उसके बड़े होने तक। ये छोटी कुर्बानी नहीं, किसी माँ की अजमत को सलाम करने के लिए इतना ही बहुत है। मगर अब उसकी माँ को उसकी देखभाल की ज़रूरत थी। ऐसे ही जैसे कोई दुनिया में एक बच्चा आता है और उसकी हर तौर से, हर तरीके से उसकी देखभाल की, केयर की, उसकी हिफाजत की ज़रूरत होती है, इसी तरह ही आज साहिल की माँ जब इस पोजीशन में आई कि उसके लिए चलना फिरना मुश्किल हुआ, उसके लिए बात करना नामुमकिन हुआ, तो साहिल ने इस बात को महसूस किया जो आप उसके इस जुमले में देख सकते हैं, समझ सकते हैं उसकी गहराई को, उस जुमले की गहराई को, कि साहिल ने महसूस किया कि उसकी माँ को अब उसकी ज़रूरत है इतनी शिद्दत से, इतनी ज़्यादा कि वो अपनी माँ को दुनिया के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। वो शख्स जो इस दुनिया को अच्छी जगह बनाने के लिए, लोगों के लिए, दुनिया के लिए एक जदोजहद कर रहा है, वो कैसे अपनी माँ को छोड़ सकता है जब उसकी माँ को उसकी ज़रूरत है। जब तक उसकी माँ सेहतमंद थी, वो अपनी माँ से डिसएग्री करता रहा है और अपने एक्टिविज्म को, अपनी जद्दोजहद को तरजीह देता रहा है। मगर जैसे ही उसने इस बात को जाना, उसे पता चला, वो अपनी माँ को अपने पास ले आया। और ये आपके लिए एक खबर हो सकती है कि ये सब हो गया, लेकिन अगर आप उस एक एक पल, एक एक मिनट, एक एक दिन, एक एक हफ्ते और एक एक महीने की गहराई में जाएं, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि साहिल ने अपनी माँ के लिए क्या कुछ नहीं किया। याद रखें कि वो दुनिया के लिए नेक ख्यालात और जज्बात रखता है, वो अपनी माँ को इस हालत में छोड़ नहीं सकता। उसने अपनी माँ की किस तरीके से देखभाल की होगी, सिर्फ इस बात पर अगर गौर करने की आप कोशिश करें तो आप समझ पाएंगे एक्स मुस्लिम साहिल की उस ग्रेटनेस को, उस अजमत को जो बतौर बेटा वो सरअंजाम देता रहा। और मैं साहिल आपसे कहूँगा कि इस मामले में आप बाबरकत हो, ब्लेस्ड हो कि आपको आपके खालिक ने ये मौका दिया कि आप अपने माँ की टेक केयर कर सको, देखभाल कर सको, क्योंकि बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास ये बरकत, ये ब्लेसिंग उनको नहीं मिलती। इसलिए जो आपने किया अपनी माँ के लिए, आपने अपना जो इस वक्त रुतबा था, आपकी पोजीशन थी, आपकी इज्जत थी, आपकी शोहरत थी, आपके पास जो दौलत थी, आपने वो सब कुछ छोड़कर
اپنی ماں کی کیئر کی طرف توجہ دی. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. یہ کسی بیٹے کو عظیم بنانے کے لیے، گریٹ بنانے کے لیے یہ بات کافی ہے. جو لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے ان کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں خود ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں رات کو فرش پر سوتا رہا ہوں، اور جو کرسی ہوتی ہے اس کا کرسی کا نیچے جو راڈ لگی ہوتی ہے، پائیدان ہوتا ہے جہاں پہ لوگ پاؤں رکھتے ہیں، وہ میرا سرہانہ اور میرا پلو اور تکیہ ہوتا تھا. اس لیے میں ساحل کی صورتحال کو سمجھ سکتا ہوں. میں ساحل کی صورتحال کو اس لیے سمجھ سکتا ہوں کہ میں اپنے محبت رکھنے والے شخص کے لیے 1 میل تک ٹیکسی سٹینڈ تک بھاگا تھا تاکہ میں ٹیکسی لے کے آ سکوں اور اس شخص کو ہسپتال تک پہنچا سکوں. میں اس لیے ساحل کی اس صورتحال کو بہتر سمجھ سکتا ہوں کہ مجھے پتا ہے، میرے کسی جاننے والے کی مجھے خبر ملی کہ اسے کووڈ ہو گیا ہے. میں اس کے کمرے میں داخل ہو گیا. اس نے اپنا منہ کمبل میں چھپا لیا کہ میرے کمرے سے نکل جاؤ، آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا. میں یہاں تمہاری کیئر کے لیے ہوں. ہاں، اگر حفاظتی تدبیر کے طور پر مجھے ماسک پہننے کی ضرورت ہے تو میں پہن لوں گا، لیکن مجھے یہ نہ کہو کہ یہاں سے چلے جاؤ. میں آپ کو کھانا بھی دوں گا، میں آپ کو دوائی بھی دوں گا، میں آپ کے کمرے میں بھی آؤں گا. اسی طرح ہی دیکھیں کہ ساحل نے ایک ایک لمحہ جو اپنی ماں کو دیا ہے، جاگ کر، کھڑے رہ کر، بیٹھ کر، فرشوں پہ سویا ہوگا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، بینچوں پہ سویا ہوگا، اور بہت سارے موقعوں پر سویا نہیں ہوگا، صرف اس لیے وارڈ کے باہر کھڑا رہتا ہوگا کہ جب کوئی ڈاکٹر اور نرس کوئی دوائی منگوائے گی تو میں بھاگ کے لے کے آؤں گا. پھر آپ ایکس مسلم ساحل کے اس جملے کی گہرائی کو سمجھ سکتے ہیں. وہ دنیا کے لیے بھی ایک درد رکھتا ہے تو وہ کیسے اپنی ماں کو اس صورتحال میں چھوڑ دے. ہاں، جب تک اس کی ماں صحت مند تھی، کسی کی محتاج نہیں تھی، وہ اپنی ماں کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ کرتا رہا ہے. لیکن جب اس نے دیکھا اب اس کی ماں کی پوزیشن ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈس ایگری کر سکے، تو اس نے اپنا آپ، اپنا سب کچھ، اور میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، آپ ساحل سے پوچھ کے دیکھ لیں، آج بھی اس کی ماں اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن آپ اس سے پوچھ کے دیکھ لیں، اگر آپ اس سے یہ کہیں گے کہ کیا تم اپنی جان دے کر اپنی ماں کی جو موت ہے اس کو زندگی میں بدلنا چاہو گے، تو وہ کہے گا ہاں، میں اپنی جان دینے کو تیار ہوں اگر میری ماں کی زندگی واپس آ جائے تو. اس بات کو سمجھیں کہ اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر، دولت، شہرت، عزت، وہ ماں کی طرف واپس گیا ہے کیونکہ اس کی ماں کو اس کی ضرورت تھی. اسی طرح جیسے ساحل کو اپنی ماں کی ضرورت تھی، اس کی پیدائش کے بعد ماں کی طرف سے دیکھ بھال کی ضرورت تھی، کیئر کی ضرورت تھی، صفائی ستھرائی کی ضرورت تھی، آج اس کی ماں کو اس کی ضرورت تھی. یہ دیکھیں، اس بات کے لیے ساحل نے اپنے دشمنوں کے بیچ میں جانا قبول کر لیا. ایک طرح سے اس نے اپنی موت کو قبول کر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ اس نے جہنم میں اتر جانا قبول کر لیا کہ سعودی عرب چلا گیا. اس بات کو یاد رکھیں، یہ سب کچھ وہ اپنی ماں کو بچانے کے لیے کر رہا ہے. ساحل، اب میں آپ سے مخاطب ہوں کہ بائبل میں 2 آیات خاص آپ کے لیے ہیں. جی ہاں، یہ دونوں آیات اس وقت آپ کی سچویشن پر پورا فٹ بیٹھتی ہیں. آپ کو ان پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ نہ آپ موسوی شریعت کو اور مسیحی شریعت کو جانتے اور مانتے ہیں، لیکن خدا کا کلام یہ بتا رہا ہے کہ اس نے اپنی شریعت کی باتیں آپ کے دل پر لکھ رکھی ہیں. اور اگر میں نئے عہد نامے کی انجیل کی امپلیکیشن یہاں پر کروں تو محبت کی شریعت اور رحم کی شریعت اس نے آپ کے دل پر لکھ رکھی ہے. وہ آپ کے دل کی خوبی اور آپ کا ضمیر
اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ آپ کی اس دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے اور اپنی ماں کے لیے محبت اور رحم اس بات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس لیے یہ دونوں آیات اس وقت خاص آپ کے لیے ہیں، اور آپ کے دل کی اس کیفیت کے مطابق آپ کی عدالت ہے۔ اب آپ کی اس صورتحال کے مطابق میں نے آپ کو عظیم بیٹا کہا، آپ کے بیٹا ہونے کی گریٹنس کو شیئر کیا۔ اب آپ کے ساتھ میں ایک عظیم تر بیٹے کا تعارف کروانا چاہتا ہوں، جو آپ کی اس صورتحال کے مطابق جس کو آپ بہتر طور سے آج سمجھ سکتے ہیں، اس بیٹے کو بہتر طور سے جان سکتے ہیں۔ میں خدا کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں۔ ساری عظمتیں اور ساری گریٹنس اس میں سے نکلتی ہے، کیونکہ وہ خالق ہے، تو خالق کی خوبی، اس کا امیج اس کی خلقت میں نظر آتا ہے۔ جو میں نے پہلے باتیں کی ہیں آپ کے بارے میں، ان باتوں کی روشنی میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ عظیم تر گریٹسٹ بیٹا، خدا کا بیٹا، وہ تخت چھوڑ کر، شاہانہ لباس چھوڑ کر انسانوں کے بیچ میں آ گیا۔ انسانی لباس اس نے پہن لیا، اور ایسی اس نے فرما برداری دکھائی، اور دکھ اور تکلیف، پین، ڈیتھ، سفرنگ، انسانوں کی پین، ڈیتھ اور سفرنگ کا حصہ بن کر اس نے اس کا حل اس دنیا کو دیا، اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت قبول کی۔ یہ میں بائبل کی آیات آپ کے سامنے اس حقیقت کو آشکارا کرنے کے لیے، اس حقیقت کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اس وقت جو آپ کی صورتحال ہے ساحل، آپ کے دل میں ڈیفینیٹلی یہ سوالات پیدا ہو رہے ہیں: موت کیوں ہے؟ موت کہاں سے آئی؟ موت کی اقسام کیا ہیں؟ کیا موت کے بعد زندگی ہے؟ موت کی وجہ کیوں ہے؟ اور کیا کوئی موت کا حل ہے؟ آپ اس وقت سوچ رہے ہوں گے کہ دنیا میں یہ سب کچھ گناہ، ایولنس، پین، سفرنگ اور موت ہے ہی کیوں؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کی جتنی مرضی کتابیں آپ پڑھ لیں، مگر ان سب باتوں کا سیٹسفیکٹری جواب، تسلی بخش جواب آپ کو صرف بائبل مقدس میں ملے گا۔ کہ موت کہاں سے آئی، موت کی وجہ کیا بنی، گناہ اس دنیا میں کیوں ہے، پین، سفرنگ اور ڈیتھ کیوں ہے، یہ سب کچھ آپ کو تسلی بخش جواب صرف بائبل مقدس میں سے ملے گا۔ اور پھر اس موت کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے، یہ بھی بائبل مقدس ہی آپ کو بتائے گی، ثبوت کے ساتھ، امید کے ساتھ، اور ایک بڑی خوشخبری کے ساتھ۔ جس خدا کے بیٹے کا میں نے آپ کو تعارف کروایا، اس نے اپنی زمینی زندگی میں مردوں کو بھی زندہ کیا، کوڑیوں کو پاک صاف بھی کیا، اور غریبوں کو ایک عجیب خوشخبری بھی سنائی۔ ان کا مقصد یہ معجزات کر کے دکھانا، ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ جو وہ بات بتانا چاہتے ہیں، جو سب سے ضروری ہے، اس پر لوگ ایمان لے کر آئیں کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے۔ ان سب معجزات کا مقصد یہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہمیشہ کی زندگی، یعنی یہ جو موت ہے، اس کو شکست دے کر انہوں نے اپنے جو پہلا جلالی بدن ہے، امارٹل، لافانی بدن، اس کو اختیار کرنا تھا، موت کو شکست دے کر اپنے جی اٹھنے سے، اور پھر اس دنیا کے لیے جو ان پر ایمان لے کر آتا ہے، جو ان کی شریعت کی باتوں کو فالو کرتا ہے، ان سب کے لیے وہ راستہ کھولنا تھا۔ یاد رکھیں کہ انہوں نے یہ جو ایولنس ہے، گناہ ہے،
پین ہے، سفرنگ ہے، قدرتی آفات ہیں، ان سب کو انہوں نے شکست دی. انہوں نے ان سب پر غالب آ کر دکھایا. اور یہ سب چیزیں لیڈ کس طرف کرتی ہیں؟ چاہے گناہ ہے، ایولنس ہے، قدرتی آفات ہیں، پین اور سفرنگ ہے، بیماری ہے، یہ سب کچھ لیڈ کرتی ہیں موت کی طرف. اور انہوں نے ان سب پر غالب آ کر آخر میں موت کو بھی شکست دی اور اس کو ایک اب دروازہ بنا دیا زندگی میں داخل ہونے کا. آپ اپنی صورتحال کو دیکھیں گے تو آپ کو اب ان باتوں کی سمجھ بہتر طور سے آئے گی. اور آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا، اگر آپ کو ان کی سمجھ آ گئی ہے تو پھر اس کو قبول بھی کریں. اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے. ساحل، آپ کی تسلی اور اطمینان کے لیے بائبل کی یہ آیت آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ مکاشفہ کی کتاب ہے، بک آف ریولیشن، اس کا چیپٹر 21 اور ورس 4 ہے. یہ اس لافانی بدن کی وجہ سے اس موت کے بعد زندگی میں داخل ہو جانے کے باعث سے کیا ہوگا کہ خداوند ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا. اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا، نہ آو نالا نہ درد. پہلی چیزیں جاتی رہیں. خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر سب کو برکت ملے.